आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुसव्विते और मुसम्मिते। मुसव्विते और मुसम्मिते। मुसम्मिते कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, मुसव्विते कहते हैं वोवल्स। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, मुसव्विते और मुसम्मिते, ये हमारा टॉपिक है आज का। हमारा टॉपिक है आज का जी। तो मुसव्विते और मुसम्मिते क्या हैं ये देखेंगे। तो किसी भी जबान को अदा करने के लिए जो आवाजें हैं, जी जबान क्या है? आवाजों का मजमुआ है। किसी भी जबान के अदा करने के लिए जो आवाजें होती हैं, उन आवाजों को खास तौर से दो जुमरों में तकसीम किया गया है। दो जुमरे, एक मुसव्विते मुसव्विते और दूसरे मुसम्मिते। दूसरे क्या हैं? मुसम्मिते। मुसव्विते कहते हैं वोवल्स को, मुसव्विते कहते हैं वोवल्स को, और मुसम्मिते कहते हैं कॉन्सोनेंट्स को। मुसम्मिते किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स को। आप ये जो बात जानते हैं कि वोवल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है, मुसव्विते क्या है, मुसम्मिते क्या है, अंग्रेजी में आप जानते हैं। फिर भी जो है यहाँ हम इसके मुतालिक अच्छी तरह से मालूमात हासिल हैं। मुसव्विते, मुसव्विते वो आवाजें हैं जो किसी रुकावट के बगैर मुंह से आसानी से अदा हो जाते हैं। दांत, जबान या मुंह के किसी और हिस्से से टकराए बगैर आसानी से अदा हो जाते हैं। यानी मुसव्विते कौन से हैं? जबान की वो आवाजें, जबान की वो आवाजें जो किसी रुकावट के बगैर, किसी रुकावट के बगैर क्या होते हैं? आसानी से मुंह से अदा हो जाते हैं, मुंह से अदा हो जाते हैं। मुसव्विते क्या है? वोवल्स क्या है? जबान की वो आवाजें जो किसी रुकावट के बगैर आसानी के साथ मुंह से अदा हो जाते हैं, आसानी के साथ मुंह से अदा हो जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, आ, ई, उ, ये इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। राइट, समझ में आ गया? मुसव्विते क्या है, वोवल्स क्या है? जबान की ऐसी आवाजें हैं जो किसी रुकावट के बगैर या जबान में दांतों, हलक या फिर दूसरे इलाकों को टकराए बगैर आसानी के साथ मुंह से अदा हो जाती हैं। ऐसी आवाजों को क्या कहेंगे? वोवल्स साउंड्स कहेंगे, मुसव्विते कहेंगे। जैसे आ, ई, ऊ, ये जो है कहीं भी दांतों और होंठों और मुंह के दूसरे हिस्सों से टकराए बगैर आसानी से अदा हो जाते हैं, इसलिए ऐसी आवाजें क्या कहलाती हैं? मुसव्विते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुसव्विते कहलाते हैं जी। इसके बरखिलाफ मुसम्मिते क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, इंग्लिश में इन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो मुसम्मिते वो आवाजें हैं जो मुंह के किसी हिस्से से अदा नहीं किए जा सकते। मुसम्मिते क्या हैं? ये वो आवाजें हैं, वो आवाजें हैं जो मुंह के किसी हिस्से से अदा नहीं किए जा सकती, ये जा सकते, अदा नहीं किए जा सकते। वो आवाजें जो मुंह के किसी हिस्से से अदा नहीं किए जा सकते। चूंकि इन्हें मुंह के किसी हिस्से से अदा नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या कहेंगे? सामित। सामित से मुसम्मित जी। सामित कहते हैं गूंगे को। सामित किसे कहते हैं? गूंगा, जो बोल नहीं सकता, जिसकी मुंह से आवाज नहीं आ सकती, इसे क्या कहेंगे? सामित कहेंगे। सामित का मतलब है न बोलने वाला।
جو زبان رکھتا ہے منہ میں لیکن الفاظ ادا نہیں کر سکتا، اسے گونگا کہیں گے، صامت۔ تو یہ صامت ہیں، یہ گونگے آوازیں ہیں، گونگی آوازیں، اور یہ جو ہے ووول سے مصوتے ہیں۔ مصوتے مطلب صوت سے، صوت، سوات ووت، صوت کے معنی ہے آواز، صوت کے معنی ہے آواز، یہ آواز کرنے والے ساؤنڈس ہیں، یہ گونگے ساؤنڈس ہیں، مصمتے ہیں، خاموش یا گونگے ساؤنڈس ہیں جی۔ چلیے ان کی مثالیں دیکھیے، ب، ج، د وغیرہ۔ سا بھی لیجئے، ب، ج، د، س، یہ ایسی آوازیں ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے ہمیں مصوتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، بغیر مصوتوں کے سہارے کے یہ آوازیں ادا نہیں ہوتی۔ دیکھیے با کو ادا کرنے کے لیے آپ کو با کے اوپر ا کا ساؤنڈ لگا کر پڑھنا پڑتا ہے، یا پھر ای کا ساؤنڈ لگا کر پڑھنا پڑتا ہے، یا پھر او کا ساؤنڈ لگا کر پڑھنا پڑتا ہے۔ اسے ب پڑھ سکتے ہیں، بی پڑھ سکتے ہیں، بو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ا ای او کے بغیر آپ اسے نہیں پڑھ سکتے، آپ اسے ادا نہیں کر سکتے۔ یا پھر کوئی بھی جو ہے مصمتی آواز ہے، مصمت سے تعلق رکھنے والی آوازیں ہیں، ان کو آپ بغیر مصوتے کے، ووول ساؤنڈ کے ادا نہیں کر سکیں گے جی۔ اس لیے یہ گونگے ہیں، مصمتے کیا ہیں؟ گونگے ہیں۔ یہ آوازیں مصوتوں کے سہاروں سے ادا ہوتی ہیں۔ مصمتے کس کے سہارے سے ادا ہوتے ہیں؟ مصوتوں کے سہارے ادا ہوتی ہیں، مصوتوں کے سہارے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ اسے زبر لگا، با ہے، با کو آپ زبر لگا کر ادا کر سکتے ہیں، یا پھر ای کی آواز زیر لگا کر ادا کر سکتے ہیں، یا پھر او کی آواز پیش لگا کر ادا کر سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک آواز کو اس کے ساتھ جوڑ کر آپ ادا کر سکتے ہیں، بغیر ان آوازوں کو جوڑے آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اسے زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر الف کی آواز، زیر ای کی آواز، اور واو جو ہے، پیش جو ہے واو کی آواز کو ظاہر کرتا ہے۔ زبر کسے ظاہر کرتا ہے؟ الف کی آواز کو، زیر ای کی آواز کو، واو پیش کی آواز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے آپ یا تو الف یا واو کی ساؤنڈز کو استعمال کر کے اسے ادا کریں گے، یا پھر زبر زیر پیش کو استعمال کرتے ہوئے ان مصمتوں کو ادا کر پائیں گے۔ دیگر صورتوں میں، ان کے بغیر دوسری صورتوں میں مصمتوں کو ادا کرنا یا ان کی آواز باہر نکالنا ممکن نہیں ہے۔ اوکے رائٹ۔ اس لیے اردو کے اندر یہ جو آوازیں ہیں مصوتوں کی، ووولز کے جو ساؤنڈز ہیں، وہ ساؤنڈز کیا کیا ہے مصوت ہے؟ یہ یا تو زبر ہو سکتا ہے، یا تو زیر ہو سکتا ہے، یا پھر پیش کی آواز جی۔ زبر زیر پیش، اسی طرح الف، ای، یہ اور واو، یہ جو ہے مصوتے ہیں۔ ان کی آوازیں کیا ہیں؟ ان کی آوازیں اردو کے اندر مصوتے ہیں، ان کی آوازیں اردو کے اندر مصوتے ہیں۔ زبر کی آواز ہو، زیر کی آواز ہو، یا پیش کی آواز، یا زبر کی آواز کو آپ مختصر الف کی آواز کہہ سکتے ہیں، زیر کی آواز ای کی آواز کہہ سکتے ہیں، یہ کہ دیگر آوازیں میں بتاتا ہوں آپ کو، پیش جو ہے واو کی آواز ہو سکتی ہے۔ تو ان آوازوں کو جو ہے ہم مصوتے کہہ سکتے ہیں اردو کے اندر۔ اردو کے اندر مصوتے کیا کیا ہیں؟ الف ہے، ای ہے، اور اے ہے، واو ہے۔ اگر آپ ای اور یہ کو الگ الگ تصور کر لیں تو مصوتے 4 ہیں اردو کے اندر۔ مصوتے کتنے ہیں؟ مصوتے 4 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الف جی، پہلا الف، دوسرا ای، تیسرا اے، اور چوتھا واو جی۔ مصوتے 4 ہیں کس کے اندر؟ اردو کے اندر۔ اور باقی جتنے حروف ہیں ان کو چھوڑ کر وہ تمام مصمتے ہیں، گونگے ہیں۔ کیا ہیں؟ مصمتے ہیں، گونگے ہیں۔ تو چلیے ان مصوتوں کو
ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. ان مصوتوں کو ہم کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. مصوتوں کو ادا کرنے کے 10 طریقے ہیں. کیا ہیں؟ مصوتوں کو ادا کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ 10 مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں. کتنے مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ مصوتوں کو. ان مصوتوں کو کتنے مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ 10 مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں. ان ساری آوازوں کے لیے اردو میں الگ سے حروف نہیں ہیں. ان 10 آوازوں کے لیے 10 الگ الگ حروف نہیں ہیں اردو کے اندر. مصوتوں کی 10 الگ الگ آوازیں ہیں. یہ 10 الگ الگ آوازوں کے لیے الگ الگ حروف نہیں ہیں، بلکہ حروف الف واو ای یہی ہیں. انہی کے ذریعے سے 10 مختلف آوازیں ادا کی جاتی ہیں. جی، تو انہی 4 حروف سے، الف سے، ای سے، یہ سے اور واو، انہی 4 حروف کی مدد سے یہ 10 مصوتے ادا ہوتے ہیں. 10 مصوتے ادا ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو ہے 3 خفیف مصوتے ہیں. 10 آوازوں میں سے کیا ہیں؟ 3 خفیف یعنی ہلکی آواز والے. خفیف کا مطلب کیا ہے؟ ہلکا. 3 ہلکی آواز والے مصوتے ہیں، یعنی مصوتوں کے ساؤنڈز ہیں. اور بقیہ 7 جو ہے یہ لمبے مصوتے ہیں. لمبے یا طویل مصوتے کہیے، لمبے یا طویل مصوتے. جی، 3 خفیف ہیں یعنی شارٹ ساؤنڈز، اور 7 جو ہے لانگ ساؤنڈز یعنی لمبے مصوتے ہیں. پورے مصوتوں کے ووول ساؤنڈز اردو کے اندر کل کتنے ہیں؟ کل 10 ہیں. ان میں سے 10 مصوتے ہیں. 10 میں سے 3 کیا ہیں؟ 3 خفیف مصوتے ہیں اور 7 لمبے مصوتے یا طویل مصوتے. لمبے یا طویل مصوتے یعنی آپ انہیں لانگ ساؤنڈز کہہ سکتے ہیں. ووولز کا لانگ ساؤنڈز، اور اسے جو ہے ووولز کا شارٹ ساؤنڈز کہہ سکتے ہیں. جی، چلیں اب وہ کیا کیا ہیں. چھوٹے مصوتوں کو علامتوں کے ذریعے سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں. یہ چھوٹے مصوتے جو ہیں، خفیف مصوتے یا چھوٹے مصوتے، ان کو ہم کس کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ انہیں ہم علامتوں کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہیں. علامتوں کے ذریعے. وہ علامتیں کیا ہیں؟ ایک ہے زبر کی علامت، ایک ہے زیر، اور تیسرا کیا ہے؟ پیش. یہ 3 کو ہم جو ہے زبر، زیر اور پیش، زبر، زیر اور پیش کی آوازوں سے ہم جو ہے انہیں ظاہر کر سکتے ہیں، علامتوں سے ظاہر کر سکتے ہیں. یہ ہلکے مصوتے ہیں. زبر، زیر اور پیش کیا ہیں؟ ہلکے مصوتے ہیں. انہی کو ہم اعراب یا حرکات بھی کہہ سکتے ہیں. انہی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اعراب یا حرکات بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ جو اعراب استعمال میں آتے ہیں، زبر، زیر اور پیش، وہ مصوتوں کی خفیف شکل ہے، ہلکی شکل ہے. یعنی مصوتوں کو ہم حرکت کے طور پر، اعراب کے طور پر زبر، زیر، پیش کی علامت استعمال کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. رائٹ. تو یہ دیکھیے زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ہلکے الف کی آواز ہوتی ہے. زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ہلکے الف کی آواز ہوتی ہے. زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ خفیف الف. خفیف الف کی آواز. جس طرح سے رے بے ہے، را کے اوپر جو ہے زبر ہے، رب. اسی طرح رس، رن، کر، دس، ان میں جو ہے دال کے اوپر، کاف کے اوپر، را کے اوپر جو ہے جو حرکات ہیں، جو حرکت ہے وہ زبر کی ہے، وہ ہلکی الف کی آواز ہے. یہ زبر کی آواز. اسی طرح
زیر کی آواز، زیر کی آواز، زیر کی آواز کس طرح کی ہوتی ہے؟ یہ خفیف یا ای کی آواز، خفیف ای کی آواز ہے، خفیف ای کی آواز ہے. جس طرح سے جن، دن، جن ہے، ان ہے، دن ہے، ان میں دال کے نیچے، الف کے نیچے اور جیم کے نیچے زیر لگایا گیا ہے. تو یہ زیر کی علامت ہمیں کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ ہلکے ای کی آواز کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ ہلکا ای ہے، اسے ہم شکل علامتی شکل میں اسے اس طرح سے استعمال کیے ہیں جی. اسی طرح پیش کی آواز، پیش کی آواز، یہ پیش کی آواز جو ہے چھوٹے واؤ کی آواز ہے، واؤ کی چھوٹی آواز ہے، واؤ کی چھوٹی آواز. جس طرح سے اس میں ہے الف سین پیش اس، دال کاف پیش دکھ، اور اسی طرح گاف لام پیش گل. ان میں دیکھیے گاف کے اوپر، دال کے اوپر، الف کے اوپر یہ جو حرکت پیش کی ہے وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ہمیں واؤ کی چھوٹی آواز کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی پیش جہاں پر بھی ہو وہ واؤ کی چھوٹی آواز ہے، زیر جہاں پر بھی ہو، جس حرف کے نیچے بھی ہو، وہ ای کی چھوٹی آواز ہے، اور جس حرف کے اوپر زبر ہو وہ الف کی چھوٹی آواز ہے جی. اس طرح سے خفیف مصوتے تین ہیں، خفیف مصوتے تین ہیں، وہ الف کی چھوٹی آواز، ای کی چھوٹی آواز اور واو کی چھوٹی آواز. یہ تین خفیف مصوتے ہیں جی. تو 10 میں سے 3 ہو گئے، اور 7 لمبے مصوتے ہیں، 7 لمبے مصوتے ہیں، طویل مصوتے. ان کے تعلق سے دیکھیں گے کہ وہ کیسی آواز ہیں. لمبے مصوتے، مصوتوں میں سے 3 خفیف، کون کون سے ہیں؟ یہ جو ہے زبر، زیر اور پیش، اور 7 طویل یا لمبے. تو ان کو ہم ذیل کی طرح دیکھیں گے، یہ ذیل کی طرح. یہ 7 طویل یا لمبے مصوتے کیا ہیں؟ لمبے مصوتے کیا ہیں؟ لانگ ساؤنڈز آف ووولز. دیکھیے پہلا ساؤنڈ الف کا، پہلا ساؤنڈ الف کا. جیسے کان کے اندر کاف الف نون، اس میں الف کی آواز کس طرح سے ہے؟ آ، کھینچ کر آ رہی ہے. کان کے اندر الف کی آواز، یہ لمبا مصوتا ہے، یہ لمبا مصوتا ہے. اسی طرح بال کے اندر، اسی طرح رات کے اندر. دیکھیے ان الفاظ کی مثالیں آپ لیجئے. الف یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، جب کھینچتے ہیں تو لمبا مصوتا ہے. آ، کا، با، یعنی با کانسوننٹ ہے، اس کے ساتھ الف ملا کر یہ ووول ساؤنڈ ہوا الف کا، تو یہ لمبا ساؤنڈ ہے، کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے لمبا مصوتا ہے، الف کا لمبا مصوتا. دوسرا دیکھیے اے، دیکھیے اس کی آواز ایسا، 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 اس کے اندر ای. اسی طرح کیسا، یہ دیکھیے یہاں پر یا کو دیکھیے، یا کی آواز پر دیکھیے کیسا، ای، یہ جو ہے اس کا ساؤنڈ ہے ای، یا کا لمبا ساؤنڈ ہے ای. اسی طرح سیر، آئر، آئے، یا یہاں پر اس کی آواز کیا رہے؟ اے، سیر، کیا ہے؟ سیر. اس کے اندر اے کا لمبا مصوتا ہے. اس کے بعد اے کا لمبا مصوتا دیکھیے، اے کا لمبا مصوتا کیا ہے؟ اس کے اندر آپ دیکھیے ایک، دیکھ، اے، یہاں پر اے کو کھینچا جا رہا ہے، یہ غور کیجیے آپ، دیکھ. اسی طرح دیر، ایر، دیر، اے کو کھینچا جا رہا ہے تو یہ لمبا مصوتا ہوا. چوتھا دیکھیے ای کا لمبا مصوتا، ای کا لمبا مصوتا. جیسے
खीर के अंदर देखिए, खीर, खीर खड़ा जेर की तरह, खीर। झील, तीर, तीर, तीरबाजी जो करते हैं निशाना लगाने के लिए। ई का ये जो है लंबा मुसविता है, तवील साउंड है। उसके बाद वाव का देखिए, वाव का साउंड इसके अंदर देखिए, खोल, बोल, जोर। ये कैसा है? ओ, ओ, ओ। ये भी जो है लंबा मुसविता है। ओ का साउंड है यहाँ पर। किसका साउंड है? ओ का साउंड है। छठा देखिए, औ। ये साउंड जो है औ, औ। जैसे कौन, कौन नहीं है वो, कौन, कौन। औ का साउंड है, औ का। इसी तरह सौ, सौ। इसी तरह गौर, औ, गौर। यहाँ पर ये साउंड देखिए आप जी। नेक्स्ट सातवां, वाव का लंबा मुसविता दूर के अंदर देखिए, पेश के साथ, दाल वाव र। क्या हुआ? पेश के साथ दूर, ऊन। पेश के साथ हूर, पेश के साथ। यहाँ पर वाव को जो है खींचा जा रहा है। तो हिंदी में आप इसे जो है आसानी के साथ याद रख सकते हैं। देखिए हिंदी के क्या हैं वर्णमाला में, अ, आ। इसी तरह इ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, आओ। कितने हुए? 10 हुए। देखिए आप, आ, ई, उ। ये तीन आप खफीफ मुसविते कह सकते हैं इनको, आ, ई, उ। ये खफीफ मुसविते हैं। बाकी के जो साउंड्स हैं वो लंबे मुसविते हैं। बाकी के जो साउंड्स हैं वो लंबे। जबर को आप क्या कह सकेंगे? अ। जेर को ई, पेश को उ। बाकी के जो मुसविते हैं वो देखिए, आ, तो ये आ, आए, ये आए, ये ए। इसी तरह ये ई, ये ओ, ये जो है आओ, ये ऊ। तो इस तरह से आप मुसवितों को, 10 मुसवितों को याद रख सकते हैं। आ, ई, उ। ये तीन जो है खफीफ मुसविते हैं जबर जेर पेश के साथ। बाकी के साथ जो है लंबे मुसविते हैं, तवील मुसविते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बातें जो है अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी, मुसविते और मुसम्मिते। ठीक है, चलिए आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।